नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, ज़मान पाक ऑपरेशन और इमरान खान के खिलाफ केसेस के हवाले से आज भी कई पेशरफ्तें हुई हैं। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, यूँ इस केस में उनके वारंट बरकरार रहेंगे। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसी कर दी थी। और एक और पेशरफ्त ये सामने आई है कि अदालत ने PTI को इतवार के रोज़ जलसा करने से भी रोक दिया। लेकिन सबसे अहम खबर ये है कि इमरान खान ने 18 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। आज चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और हमारे एनालिस्ट ओरिया मकबूल जान साहब भी आज उस मुलाकात में शामिल थे। तो ओरिया साहब, आज की मुलाकात आपकी कैसी रही? क्या मूड देख रहे हैं आप खान साहब का? 18 मार्च को पेश हो जाएंगे वो? नहीं, पेश तो वो होंगे क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास कोई और रास्ता अब रह नहीं गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इन ऑल इट्स थ्रेट्स वो पेश होना है उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने इस बारे में बहुत तफसील से ब्रीफिंग दी कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने यहाँ तक कहा है कि आप उस सेशन जज को, जो अदालत एडिशनल सेशन जज की जो अदालत है जो कि F8 कचहरी के अंदर मौजूद है, उसको आप हाई कोर्ट के अंदर ले आएँ। और यह दरख्वास्त उनके अब तक कायम है क्योंकि उस प्रेमिसेस है, उस प्रेमिसेस में कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं कि उसके अंदर आप मतलब फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल दीवार ऐसी है जैसे कि घरों के अंदर एक छोटी सी जगह दुकान सी बनी हुई है, उस तरह की वो चीज़ है। अच्छा। तो साथ वाली दीवार के अंदर अगर घुस के कोई बंदा बम प्लांट कर दे तो पूरी की पूरी वो जो है वो इमारत गिर जाएगी और उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, हमने उनको बल्कि कहा, हमने कहा आप जज को कहें कि जज की जान भी खतरे में, तो जज साहब खुद ही कहेंगे कि भाई मेरी जान बचाओ। उस पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि जिस वक्त हमारी पेशी थी हाई कोर्ट के अंदर और जब मैं कहते मैं पेश हुआ तो जज जो है घबराया हुआ था। तो जज ने बाबर अवान से कहा कि मुझे लगता है कि आज मेरी मौत है। अच्छा। तो हमने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि सारी की सारी जितनी भी तो लाइटें थी और सारे कैमरास थे वो ऑफ कर दिए गए थे। वहाँ से जो सिक्योरिटी यहाँ पर मुकर्रर होती थी इस अदालत की वो भी ख़त्म कर दी गई थी और अजीब व गरीब किस्म के लोग वहाँ पर आकर बैठ गए थे। अदालत की सिक्योरिटी किसने ख़त्म की? उन्होंने कर दी गवर्नमेंट ने, जिन्होंने गवर्नमेंट ने कर दी ना। अच्छा। इमरान खान को पे तो उस वक्त इमरान खान वही तो कहता है कि मसला ये था कि उसी अदालत के अंदर कोई ना कोई करना चाहते, जिसकी वजह से इमरान खान सारी फोर्स के अंदर जब वो एंटर हुए, आपको याद होगा कि उसकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी जा रही थी, फिर गाड़ी। तो असल मसला ये है कि इमरान खान जिस अदालत में पेश होंगे उस अदालत के जज को भी अपनी जिंदगी जो है वो बहुत खतरे में महसूस होती है। अब ये फियर आ गया हुआ। अच्छा। और इस फियर का इजहार बाकायदा उन्होंने वहाँ किया उसके साथ, और बाकायदा उन्होंने बताया उसको बाबर अवान को कि खान साहब की वजह से ये हुआ है। और फिर खान साहब आए और उसके बाद उन्होंने अंदर भी आने दिया। आज उन्होंने असल में बहुत सारी तफसील जो थी वो बताई और मैंने वैसे इतनी ज़बरदस्त किस्म की हाई स्पीड्स में किसी आदमी को ज़िंदगी में किसी लीडर को नहीं देखा। अच्छा। यानी मैं पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं जिस वक्त वहाँ से गुजर के गया हूँ तभी तक कंटेनर्स वहाँ लगे हुए थे। ठीक है। यानी कंटेनर जो थे यहाँ पर भी माल रोड पर भी लगे हुए थे और वहाँ पर भी लगे हुए थे। तो हमें सबसे पहले तो वो जाके वहाँ से किसे कहते हैं वो जो रौलाई रोड वाला मोड़ है उससे से यू टर्न लेके, क्योंकि इमरान खान साहब का यू टर्न है तो यू टर्न तो होना चाहिए। तो हमने यू टर्न लेके अंडर पास से वहाँ पहुँचे। तो फिर उसके बाद एक हजूम है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। और उस हजूम में कोई एक शहर शायद ऐसा हो जहाँ से लोग वहाँ दीवानावार आके वहाँ जमा नहीं है और दीवानावार लोग हैं। और उसके बाद एक जैसे कहता ऐसी कैफियत है कि जिस कैफियत को मैंने आज तक किसी भी लीडर के बारे में ये नहीं देखा। माजूर हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं। यानी आप सोचें कि जितनी भी मूवमेंट्स अब तक चली हैं उन सारी के सारी मूवमेंट्स के अंदर आपको या तो मुकम्मल तौर पे वो मिलेंगे, मर्द मौलवी मिलेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एक ही ग्रुप के लोग मिलेंगे। हाँ। या मर्द होते थे। 77 की मूवमेंट में भी औरतें कभी जुलूस में नहीं निकली। अच्छा। MRD की मूवमेंट में भी औरतें कभी जुलूस में नहीं, इक्का दुक्का जो थी अगर लीडर के तौर पे होती थी वो कभी उसमें उस वक्त कंटेनर नहीं होते थे, ट्रक पे सफर होते थे। लेकिन इसमें तो सारा अच्छा। फिर उन्होंने ये बात जो असल चीज उसमें ये कहा कि मसला सारा यह है कि एक तो मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है और दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात का बहुत खौफ है। और ये खौफ इस तरह नहीं है, बाकायदा मुझे इस बात का खौफ जो है बाकायदा लोगों की तरफ से बताया भी गया है कि ये मेरी या तो इस टॉर्चर करेंगे। अच्छा। और क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस टॉर्चर का है, ये पुराना ज़माना नहीं है कि इंसानों को आराम से रख लें और ये कर लें वो कर लें, ये टॉर्चर करेंगे। और उस टॉर्चर में मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ लेकिन मेरे लोग नहीं मानते। अच्छा। कहते मैं 2 दफ़ा और कहते हैं मैंने अपना बैग बांधा
اور میں نکلنے لگا. میں نے بیوی کو بھی کہا کہ خدا حافظ. گرفتاری دینے کہ میں جاتا ہوں, یہ تو بہت ہو گیا, مسئلہ بہت خراب ہو گیا. ٹھیک, آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی کہ جس سے پہلا اٹیک آیا ہے, تو پہلا اٹیک آیا تو لوگ بکھر گئے, بہت زیادہ انہوں نے شیلنگ کی تو لوگ چلے گئے, تھوڑے سے لوگ تھے. جب وہ بکھر گئے تو باقاعدہ بختربند گاڑی اور جیسی ان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. لیکن ہمت نہیں پڑی ان کی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہمت نہیں پڑی ان کی اندر جانے کی. ایک تو اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی کہ ظاہر بات ہے وہ اس کا وہ تھا اپنا جسے کہتے ہیں, ظاہر بات ہے اوپر سے جیسے انتظار کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر آئے اور ہمیں پتہ چلے اندر کو بندہ تو نہیں ہے, اندر کو پولیس والے اس بات تو ڈرتے ہوتے ہیں کیونکہ دیوار کے پیچھے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی وہ ان کو 8-10 منٹ ملے تو باقی لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو گئے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک اور بات پر ڈینائی کیا ہے, اس پہ تو کل جو وزیر اعلیٰ جو ہے گلگت بلتستان نے باقاعدہ اس نے خود پریس کانفرنس کی, اس نے کہا میں ملنے آیا ہوا تھا, میرے ساتھ میری ایک ریگولر 10-15 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے, ہر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے یہاں سے پنجاب والے گارڈ نہیں دیتے, تو مجھے اگر تو گارڈ دیتے تو اپنی گارڈ جو ہے گلگت بلتستان سے وہ گارڈ وہاں پر موجود تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئی جی نے بھی ڈینائی کر دیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بندوقیں نہیں تانی تھی اور کوئی ایسی کیفیت نہیں. پنجاب کے آئی جی نے ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی کیفیت, لیکن اس کے باوجود یہاں پروپیگنڈا کرنے والے بہت کمال کے لوگ ہیں. تیسری جو اس کے بعد کہا کہتا مجھے کرنل کا بھی کہ مجھے بلوچستان لے جائیں گے ٹارچر, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی میری کسٹوڈیل کلنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں بھی ہمارے وکلاء نے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ ایک آدمی کو 18 تاریخ کو پیش کرنے کے لیے آپ کو وارنٹ جاری ہوئے, آپ اس کو 3 دن پہلے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ کیا وہ نکل جائے گا؟ کیا وہ بھاگ جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ یہ ریزسٹنٹ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. نہیں, اینٹیسپیٹ بھی کر, تب بھی اس نے کہا آج کل آپ گرفتار کر لیتے تو اس 3 دن آپ انڈر وٹ لا اس کو راست میں رکھتے. اچھا, قانون تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں, کیونکہ آپ کسی جرم میں تو نہیں کر رہے نا. جو 76 کا جو ہے اپنا سی آر پی سی 76 کہتا ہے, سیکشن 76, کہ ایک آدمی کی اس دن اپیرنس کو انشور کیا جائے تھرو وارنٹ آف ارسٹ, اس کے لیے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. وارنٹ آف ارسٹ ہوتا ہے کہ you can escort the person to the court, پولیس, ادروائز سمن ہوتے ہیں. یہ بات ہے, اتنی سی بات ہے, کوئی اس کا جرم والی صورت ہے. انہوں نے کہا کہ پھر 3 بات, یہ بھی بڑی ایشو ہے. آخری بات انہوں نے جو بڑی ہم اس میں انہوں نے جو وہ کی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر ایک بات ہے کہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے, اور جو نواز شریف کہتا ہے نا, بلکہ خاص طور پر انہوں نے گانا بھی گایا کہ وہ وعدہ کیا تو وہ نبھانا پڑے گا, تو ہم کو آنا پڑے گا. وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے نا, وہ نواز شریف جو گا رہا ہے وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا, اس نبھانے کے چکر میں ہے. اور بات ان کی بالکل جینون لگتی ہے, کیونکہ کل کی آپریشن ناکامی کے بعد آئی جی کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی, گورنمنٹ کا جتنی مریم نواز کی چیخیں نکلی ہوئی. یعنی مریم نواز کا رویہ ہی بالکل مختلف ہوگا. اس کا ایسے لگا کہ جیسے اس کو زندگی کی بہت بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. چلیں, ہلالی صاحب, عمران خان کی عدالت میں پیش ہونے کے فیصلے کے بعد کیس تو ظاہر چلتا رہے گا, لیکن کیا ان کے مخالفین کی جانب سے انہیں قابو میں کرنے کی سرگرمی میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ انہیں مناسب سیکیورٹی مل سکے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے F8 کے کورٹس میں بھی گیا ہوں انہیریٹنس کے میٹر پہ, اور ادھر اوریہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, میں ادھر جاتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر اگر ایک بم پھٹے گا, اگر ایک سوئسائڈ بامر ہو تو وہ کورٹ روم کو چھوڑیں, کچھ 6-7 اور جگہ کو بھی وہ نپیٹ میں آ جائیں گے. آئی مین اٹس لائک ایک عرب قصبے کے طرح ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, وہ جو اندرونی شہر جو ہوتا ہے ویسا ایک ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن صرف ایک کورٹ روم سے نہیں, اللہ نہ کرے, مگر بات ہے تو ادھر تو ہوتا رہتا ہے نا اس ملک میں, تو یو کین ایکسپیکٹ اٹ. مانے کم سے کم جس طریقے کی ان کی دشمنی ہے تو یہ کم سے کم 50-50 چانس ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے دشمن ملک جو ہیں وہ تو بالکل اس پہ چاہیں گے کہ یہ ہو, اس لیے جب یہ اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا آپ دیکھیں اس سے بھی برا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو کہہ رہا ہے میرے پیچھے ہیں, مجھے پلانز پتہ ہیں, پھر بھی آپ اس کو وہ موت کے کنویں میں بھیج رہے ہیں. تو the question is کہ ایک آدمی کا ہیومن رائٹ ہے, یہ ہیومن رائٹ جو کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو he should be
क्या कहते हैं, डिवॉइड ऑफ फियर, اس کو کیوں آپ ڈر اور خوف دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک کمرہ نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ ایک ورچوئل ہیئرنگ نہیں ہوتا ہے جو آج سب لوگ کر رہے ہیں. اینڈ ٹاپ کیسز میں تو اس کے قاتل کیا ہو رہا ہے، مگر اس کو آپ اجاو نہیں کر رہے ہیں. جو قاتل تھا وہ جو نوید جو بھی تھا اس کا نام وہ وزیرہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ it almost looks like a plot. دیکھیے مشرف کے بارے میں کیوں لوگ کہنے لگے کہ مشرف بھی شاید انوالوڈ ہیں؟ اس لیے کہ وہ پولیس پارٹی جو بے نظیر کو گارڈ کرنا تھا لیاقت باغ میں، اس کے 15 منٹ آنے کے پہلے ان کو یا آدھا گھنٹہ ان کو کہا گیا جاؤ نواز شریف کا جدھر ہو رہا ہے ادھر تمہارا ضرورت ہے، ادھر چلے جاؤ. ارے بھائی وہ تو پہنچی نہیں ہے اور آپ تم بھیج رہے ہیں، اس کے مطلب کیا؟ اور پھر اس کے بعد جس قسم کا وہ واشنگ آف دا ایویڈنس ہوا، وہ تو ایسے لگ رہا تھا اٹس ٹوٹلی پلانٹڈ. اور کیا ہوا نتیجہ؟ حالانکہ زرداری 5 سال گورنمنٹ میں تھا، حالانکہ رحمان ملک ادھر انٹیریئر منسٹر تھا، انہوں نے کچھ اور پروگریس نہیں کر سکے انویسٹیگیشنز. کیوں یار؟ You see what I'm trying to say is، اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ اس رات اس 4-5 میں جن کا نام وہ لکھا بھیجا تھا اس نے، کیوں وہ ایک آدمی جو میرے سامنے میں نظر آیا وہ خوش تھا، خوش I can't tell you کتنا خوش تھا ایسے موقع پہ جب سب لوگ افسوس کر رہے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے، پلیز انڈرسٹینڈ، میرے دل سے کبھی دماغ سے کبھی نہیں جائے گا کہ یہ پلانڈ نہیں تھا اور اس کے بارے میں لوگوں مانے جن ہمارے گورنمنٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آئی ریفیوز ٹو بلیو اٹ. رائٹ، ٹھیک ہے. اور انہوں اس لیے تو پتہ نہیں چلا نا ایکچولی ہو اٹ واز، وہ ریویل نہیں. تو میں کہتا ہوں اس آدمی کو، اس کو سب پتہ ہے، اس کو یہ لک ایٹ اٹ، یہ تو کرولٹی ہے، یہ دس از ہاؤنڈنگ اے مین. میرے خیال میں بالکل. اچھا دوسری بات، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے بھائی؟ 10,000 پولیس والے ایک سیشنز کورٹ کے سامنے عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں آپ، لانا چاہتے ہیں؟ 10,000 پولیس آپ بھیجتے ہیں ادھر؟ یہ کوئی مناسب بات ہے؟ Is there any sense of proportion here? Tell me. بالکل People are laughing. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کیا ریاکشن، اندر ملک میں کیا ریاکشن، اور کیا بتا رہا ہے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں. ایک تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو جی پنجاب پولیس کے خلاف گلگت بلتستان کا پولیس کو لگا دیا آئی جی نے. کیا مطلب بھائی؟ اتنا تم لوگوں میں دشمنی ہے کہ ایک آئی جی آف اے پروونس دوسرے آئی جی کے لوگوں کے خلاف اپنا فورس بھیجتا ہے؟ اتنا آپ لوگوں میں نفرت ہے کہ اس کے سپورٹرز عمران خان کے، ان کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں پبلکلی ان پریس کانفرنس آئی جی کا یونیفارم پہن کے کہ دشمن کے ساتھ ہم نے یہ رویہ رکھنا ہے اگر کچھ کرنا پڑا. دشمن، وہ یہ دشمن. واٹ از دس؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ملک کو یونائٹ کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. کام رسپانسبلٹی ہے جو کہ آ چکی ہے انتظامیہ کے کندھوں پر. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے جس میں عمران خان نے 18 مارچ کو پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ سب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ تو ابھی بھی برقرار ہیں، تو کیا پولیس دوبارہ پہنچے گی؟ کیونکہ آج 16 مارچ ہے، کل کا دن ہے اور وارنٹ بھی برقرار ہیں. جبکہ فیصلہ تو کر لیا عمران خان صاحب نے پیش ہونے کا، تو کیا دوبارہ سے وہی تماشا لگے گا؟ کل ہم وہی سب دیکھیں گے؟ نہیں، عمران خان نے فیصلہ تو کیا ہے کہ عدالت میں پیش ہو جائے گا. دیکھیں عموماً طریقہ کار جو سیکشن 76 سی آر پی سی ہے وہ کہتا یہ ہے کہ جب کوئی عدالت ایک ایسا وارنٹ جاری کرے تو پولیس جا کے اس بندے کو وارنٹ سرو کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ 18 تاریخ کو خود پیش ہو جائیں گے تو ضمانت دے دیں.
اچھا. اور اگر نہیں پیش ہو جائیں گے تو صبح سویرے ہم آئیں گے اور آپ کو اپنی معیت میں لے کے چلے جائیں گے. یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ اصول. اب انہوں نے تو خیر تماشا لگانا تھا نا اور یہ آج تک 150 سال سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے. اب عمران خان نے خود کہا ہے کہ آپ رہنے دو, میں 18 تاریخ کو خود پیش ہو جاؤں گا. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہے اس کو دے دیا کہ میں وہاں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, میں 18 کو آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تماشا دیکھیں کمال جو ہوا ہے. تماشا دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ لکھا کہ آئی جی کو کہا کہ آر یو سیٹسفائی. یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ہمیشہ لکھا جاتا ہے کہ بیل از ایشوڈ ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. اچھا, سیٹسفیکشن آف دا آئی جی نہیں لکھا جاتا. یہ کون سا قانون پاکستان کے اندر نافذ کر رہے ہیں آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں سیٹسفیکشن آف دا آئی جی؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے اس کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے آئی جی سے پوچھ کے چلنا ہے تو ختم. تو انہوں نے پھر خواجہ حارث صاحب نے باقاعدہ, خواجہ حارث صاحب بہت کمال آدمی ہیں, انہوں نے وہاں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نہ پیش ہوئے تو میں خواجہ حارث جو کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں, اور اٹارنی جنرل بھی عمران خان کے زمانے میں نہیں, شہباز شریف کے زمانے میں اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے کہا میں وکالت چھوڑ دوں گا اگر وہ پیش نہ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی بات داؤ میں لگا رہے ہیں. اس نے کہا ہاں, میں نے نواز شریف کی گواہی دی تھی کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور میں نے جب نواز شریف کی وہ پیش نہیں ہوئے تو میں نے چھوڑ دی وکالت ان کی, اور میں نے آ کے عدالت کے سامنے کہا کہ میں ہار گیا ہوں, یہ شخص جو ہے جھوٹا اور مکار ہے اور دھوکہ باز ہے. لیکن آج میں عمران خان کے لیے پیش ہو رہا ہوں, اور اس دن تو میں نے کہا تھا میں اس کو وکالت چھوڑ دوں گا, اب میں وکالت ہی چھوڑ دوں گا اگر عمران خان پیش ہو جائے گا. یعنی انہوں نے عمران خان کی کبھی وکیل نہیں کرتے, کبھی وکیل گواہی نہیں دیتے, کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں بیل بانڈز ہوتے ہیں, ٹھیک, ضامن آتے ہیں وکیل, اور وہ بھی اٹارنی جنرل لیول کا وکیل. ایک عدالت نے بات نہیں مانی, انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا. اب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ سنیں. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں, کیونکہ بہت سارے ہنگامہ ہو گیا ہے, وہاں ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, اس ملک کا امیج خراب. امیج خراب کس نے کیا ہے؟ امیج تو اس سے خراب کیا ہے کہ اس نے پولیس بھیجی, رینجر بھیجی, سب کچھ کیا. اور پھر لکھتے ہیں آگے اس کے اندر, وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اور لوگوں کی گرفتاری کی بھی کو بھی اس میں مد نظر رکھنا ہے. آپ ان لوگوں کا نام بھی لکھ دیتے جن کو آپ نے گرفتار کرنا ہے. ہو سکتا ہے میرا ہی نام ہو, میں بھی بچ جاؤں, ہلالی صاحب کا بھی نام ہو. جب کورٹ میں کوئی بندہ اور لوگوں کی بات کرتا ہے تو 22 کروڑ عوام شامل ہو جاتے ہیں خود کے خود. تو آپ اتنے مبہم فیصلے کرتے ہو, اتنے اس طرح کے فیصلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر ہے. اور پریشر دیکھو, میری بات سنو, یاد رکھو پاکستان کے عوام ایک باشعور صورتحال میں چل رہے ہیں, اور یہ وہ باشعور صورتحال ہے جس کے اندر لوگوں کو اندازہ ہے کہ کون پلے کر رہا ہے. اس باشعور صورتحال کو خراب کر رہی ہے مریم نواز, جب وہ کہتی ہے کھڑے ہو کے کہ نہیں, آپ کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا, آپ کو کیا کہتا ہے, دونوں پلڑے, اور بھائی پلڑے کون برابر کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا جو پلڑے برابر کرے گا؟ کس کا وعدہ ہے؟ تمہارا چاچا بیٹھا ہوا وزیر اعظم, چاچا کے علاوہ کون ہے اس پاکستان میں؟ کیا تمہارا چاچا یہ کر رہا ہے؟ اگر تمہارا چاچا نہیں کر رہا تو منہ سے بولو, گفتگو فرماؤ. آپ نے پاکستان کو دورائے پہ کھڑا کر دیا, آپ نے پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں ایک رسی پہ چڑھا دیا. اب جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس سارے اس کے اندر, اس سارے کے اندر لگتا یہی تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا میدان جنگ اب وہ بنا ہوا ہے. اب وہ جو تصویر آئی ہے اس جو عثمان جوڑا جس نے اس بچی کو بچایا ہے, اور انہوں نے فائر کیا پیلٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے اندر پیلٹس فائر کرتے ہیں, ایک کارتوس ہوتا ہے, اس کارتوس کے اندر پیلٹس ہوتے ہیں. انہوں نے پیلٹس فائر کیے ہیں جس پہ اس نے دیکھا, جب وہ تصویر جو آئی ہے فائر کرتے ہوئے ڈائریکٹ, تو اس نے وہ لڑکا آگے آیا ہے تو اس بچی کو نہیں لگے, عثمان کو لگے. اب یہ منظرنامہ کس کا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے, اگر آپ کہتے ہیں ہمارے زخمی ہوئے ہیں, زخمی آپ کے کتنے ہوئے ہیں؟ پولیس والے تو کہتے ہیں کہ جتنے ہوئے ہمیں پتا 8 یا 9 ہوئے ہیں, لیکن پوری دنیا کو آپ بتا دیں, ہم نہیں, ہمارے سامنے ہمارے ساتھ پولیس والے نے نوکریاں کی ہوئی, سرو کیا. پھر سب سے اہم بات جو ہوئی ہے, وہاں پر لوگوں سے میں ملا ہوں, لوگ کہتے ہیں جتنے بے دلی تھی آپریشن کرنے والوں کے اندر, خواہ وہ رینجر کے لوگ تھے, خواہ وہ پولیس کے لوگ تھے, ایسے لگتا تھا وہ چاہتے تھے کچھ نہیں کرنا, پیچھے سے آتا تھا مارو, پیچھے سے آتا تھا یہ کرو, آرڈر آتا تھا یہ کرو, فلاں یہ کر رہا تھا. کہتا وہ ہمارے سامنے ہم ایسا نہیں کرتے تھے ایسا.
تو یہ ہے اصل صورتحال کہ جس کے بارے میں جو عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، اب کیونکہ بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے تو حکومت کا یہ بیانیہ زیادہ کامیاب ہو رہا ہے کہ عمران خان بزدل ہیں، یا پھر خان صاحب کا یہ بیانیہ زیادہ افیکٹو ہے کہ وہ وکٹم ہیں جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پریزنٹ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. دے آر میکنگ ہم اے ہیرو. ہمارے لیے اگر وہ ہیرو ہے، اب ہمارے وہ جو لوگ ہیں جو بقول دشمن ہے وہ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ایم ایف کا ریاکشن آپ سنیے کیا ہوا. آئی ایم ایف کا ریاکشن یہ ہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹس اور فرم ڈیٹس اور الیکشن ہو نہیں، سنیے we are not prepared to pay any money. اور ہم اس شرط پہ دیں گے اگر یہ پارٹیز کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم الیکٹ ہو گئے اور تم ان پاور ہو کیا تم پیسے واپس کرو گے. یہ کنفرمیشن چاہیے. ان کی نوکری جاتی ہے. اگر ہم نے وہ پیسے یہ شہباز شریف نے لے کے خرچ کر دیا اور ختم ہو گیا چلے گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے we did not take adequate precautions. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ باہر کیا ریاکشنز ہو رہے ہیں. دوسرا گورنمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے پولیس چیف کو فیڈرل گورنمنٹ سندھ پولیس چیف کو نکال کے مجھے بتا دیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. مگر گلگت بلتستان کا کر دیا انہوں نے. تو دیٹ مینس واٹ؟ further loosening of the federation. یہ ویسے ہی اگر آپ سوچئے تو ایک کانفیڈریشن بڑھ رہا ہے، مختلف ملک بن رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں I'm very sorry کہ آپ لوگ 2 منٹ کے لیے سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ 2 منٹ کے لیے سمجھتے ہیں، معاف کریے. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے دن پہ دن برا خبر آ رہا ہے. رامین میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈے بائی ڈے پیٹرول پرائز بڑھا، 13 روپیہ ڈیزل پرائز بڑھا، انفلیشن ہائیسٹ ان ساؤتھ ایشیا. اور آپ کا کیا ہے؟ ڈیلے الیکشن، ڈسکوالیفائی کینڈیڈیٹ اور ڈینائی پارٹیسپیشن. بالکل ایسے ہی ہلالی صاحب عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے. صاحب اب جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاملات شدت اختیار کر گئے تو پھر انتخابات کھٹائی میں پڑ جائیں گے، اور اگر کھٹائی میں پڑ گئے تو پھر اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آج اسی بات پہ عمران خان صاحب ساتھ کافی لمبی چوڑی بات اچھا کہ الیکشن تو نہیں لگتے، یہ صورتحال ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا برے سے برا فیصلہ بھی جو تھا نا پاکستان کے اندر وہ امپلیمنٹ ضرور ہوا ہے. کیسا بھی اس نے کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ، ایون وہ فیصلہ جو کہ مشرف کے خلاف بھی کیا تھا تب بھی امپلیمنٹ ہوا. رائٹ فرام بگننگ آپ دیکھیں جسٹس ریڈ نے فیصلہ کیا چلو عمران خان سوری وہ تو اس وقت ایوب خان پر سے اقتدار تھا، اس کی مرضی کا فیصلہ آ گیا تھا. لیکن جب ضیاء الحق کا فیصلہ انہوں نے کرنے پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کروائیں، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. حالانکہ وہ جو اسمبلی بحال کرنے کے چکر میں تھے، پھر انہوں نے ان کی بات مان لی لیکن انہوں نے کر دیا، امپلیمنٹ ہو گیا. اس کا فیصلہ آیا، اپنا مشرف کا فیصلہ آیا کہ 3 سال کے لیے امپلیمنٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مشرف کا وہ فیصلہ کہ وردی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کے اوپر خرابی پیدا ہوئی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس سارے کا سارا فیصلہ واپس کر دیا، اس کی ریفرنس واپس کر دیا. افتخار چودھری بحال ہو گیا، وہ فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہوا، حالانکہ مشرف موجود تھا وہاں پر. آپ خود سوچیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ کی رپورٹ گئی تھی وہاں پر، اس کی اپنا اس نے کہا تھا پریزیڈنٹ نے کہ اس کے خلاف ایکشن لے جائے، فیصلہ کیا نہیں، امپلیمنٹ ہوا باوجود کہ خود حکومت نے بھیجی ہوئی تھی رپورٹ. تو فیصلے امپلیمنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ کل کو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. پھر اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ خود آ جائیں ٹیک اوور کر لیں اور کہیں دیر از نو کانسٹیٹیوشن. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے اور میرا بھی اندازہ یہی ہے کہ اب ایک مکمل طور پہ لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی وکلاء کی.
اچھا بالکل وہ 2009 والی موومنٹ جو ہوتے اس زمانے میں چلی تھی 2007 سے شروع ہوئی تھی اور وہ موومنٹ شروع ہوگی افتخار چودھری والی. اور وہ موومنٹ جو ہے اور اس کا اعتزاز احسن دوبارہ مجھے لگتا ہے لیڈ کریں گے, کیونکہ اعتزاز احسن نے اس سے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہماری ڈیڈ لائن ہے. دیکھیں نا, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اگر فیصلہ کرتا ہے اور 2200 آرٹیکل 222 کے تحت اس کو اپنا اختیار حاصل ہے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو کہ وہ فنانس سیکرٹری کو کہے اتنے پیسے نکال دو, تو فنانس سیکرٹری نکالے گا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. فلاں کو کہے کہ تم ہسپتال کی نوکری چھوڑ کے, ٹھیک ہے, آئی سی یو وارڈ چھوڑ کے الیکشن کراؤ, تو اس کو کرانے پڑیں گے. ہم نے ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم نے بینکاراؤں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی زندگی کے اندر. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگی, ہمیشہ لگی ہیں. ٹیچروں کی بھی لگتی تھی, ٹیچر کم پڑ جاتے تھے. پھر سیکورٹی کے بارے میں اگر وہ کہے گا تو ان کو کرنا پڑے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ 90 ڈیز کی لیمٹ گزرے, کیونکہ 30 اپریل کو الیکشن تو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی اس کو کوئی ڈینائنگ فیکٹ نہیں. وہ راستہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں, یا تو عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے بقول ان کے, وہ بات ان کی ٹھیک ہے, اور وہ بات اس لیے ماننی پڑے گی عمران خان کی کہ عمران خان پہ ایک بہت زیادہ پلانڈ اٹیمپٹ ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح اس حملے کو ڈے کیا گیا, 4 ایس پی چھوڑ گئے کہ یار ہم نے نوکری کرنی ہے, ہم انویسٹیگیشن نہیں کرتے, تو پتہ چلتا ہے کہ ریا وہ کر رہی ہے, حکومت اس میں کر رہی ہے. اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس حکومت کی سیکورٹی کا عمران خان جو ہے ہمیشہ ڈاؤٹ کرے گا. دیکھا نا, مجھے جو آپ میرے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ دشمن مار دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے بھی یہ کہا پلاننگ ان کی یہ ہے کہ مجھے ایلیمینیٹ کر دیا جائے, اور اگر ایلیمینیٹ نہ بھی کیا جائے تو کم از کم میں جب الیکشن ہو رہے ہوں تو جیل میں ہوں, کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے, مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے. یہ جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑا نواز شریف کی خواہش, اور ساتھ مجھے نااہل قرار دے دیا جائے. اب یہ بھی بیوقوف ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے, الیکشن ہونے صوبائی اسمبلی کے, عمران نے صوبائی الیکشن لڑنا ہے؟ بالکل نہیں. صوبائی اسمبلی میں تو کسی اور نے لڑنا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی ان کی پلاننگ کے اندر عقل بالکل ختم ہو چکی ہے کہ وہ اگر نااہل بھی ہو جائے تو صوبائی اسمبلی میں جیت جائے گا, اور صوبائی اسمبلی میں دونوں میں اگر وہ جیت جائے, دونوں جگہ سب کو پتا ہے, تو 2 اسمبلیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی, اور تم لوگوں کا دماغ خراب کر دے گا, کیونکہ وہ تو نہیں ہے کہ پرویز لائی کا محتاج ہو, وہ تو لگتا سب کو پتا ہے کہ 2/3 میجورٹی لے کے آ جائے گا. تو پاکستان کے ہیلم آف افیئر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوش و حواس کھو چکے ہوئے ہیں. ان کو کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کریں گے, ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 4 گنڈوں کو بھیجیں, جاؤ جا کے فلاں کو پکڑ کے لے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے. ہلالی صاحب, پلان کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور پلان کی باز گشت ہے. عمران خان نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ وہ لندن پلان کا حصہ نہ بنے. تو یہ لندن پلان کیا ہے؟ اگر یہ عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ ہے تو کیا یہ پلان عمران خان کو عوام میں مزید مقبول نہیں بنا دے گا؟ بالکل. تو لنڈن پلان تو ویری obvious ہے کہ ڈینائی عمران خان, اس کو ڈی لیجیٹمائز, ڈینائی ہم الیکشن, اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اس کو لے آؤ اور اس کو جتاؤ. دیکھیے, یہ جب اوریہ صاحب بات کر رہے ہیں ان کے تھریٹ, اور آپ پوچھ رہی ہیں کتنا سا سیریس ہے تھریٹ, آپ مجھے بتائیں, جب ڈاکیومنٹ کا ایک انسگنیفیکنٹ آدمی اس لیے کہ اس کے پاس ایک سگنیفیکنٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو وہ مار دیتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے لوگ کنوینئنٹلی مارے جاتے ہیں اگر بھی ملک کے باہر ہو. تو آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی جو ایک آرڈر کے ساتھ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, آپ کے ہر پلان کو رد کر سکتا ہے, آپ کی نوکری کو ختم کر سکتا ہے, آپ کا سٹیٹس اور سٹیشن ان لائف کو چینج کر سکتا ہے, اور وہ آپ کے خلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ کرے گا, تو اگر آپ کو موقع ملے آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ کے مطلب نہیں کہ ایک آدمی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ آف کورس ناٹ. تو میرے خیال میں اور ہمارے ملک میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے. تو دیکھیے, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب قسم کے جو گند اور غلاظت ہے ملک میں, you can see it rising, you can see this scum rising because ایک آدمی وہ ایک تھریٹ بن گیا ہے ان کے وے آف لائف کا.
بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا 10. ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قواعد کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کونسل اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ از خود اخذ کی گئی شناخت غیر اسلامی ہے. ان کا کہنا تھا کہ قواعد ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تسلسل میں بنائے گئے تھے اور ان میں کئی دفعات اور شقیں شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں. ہلالی صاحب، آپ خواجہ سراؤں کے حقوق کے حامی رہے ہیں، تو کیا یہ ایکٹ ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے؟ اور یہ ایکٹ منظور ہونے کے بعد کیا خواجہ سراؤں کو کسی قسم کا کچھ تحفظ ملا؟ ان پر تشدد اور ان کے قتل کی خبریں تو قانون پاس ہونے کے بعد بھی ملتی رہی ہیں، تو کچھ کمی رہ گئی تھی؟ دیکھیے، ہمارا جو آرگیومنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ سوری، آپ نے مجھے پوچھا تھا؟ جی ہلالی صاحب، آپ سے ہی پوچھا. اچھا، کیا آپ کے خیال میں جو یہ ایکٹ پاس ہوا ہے، میں کیوں اس کو اپوز نہیں کرتا؟ میں اس لیے اپوز نہیں کرتا کہ ہمارے 30-40 ہزار الحدیث ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس پرٹیکولر حدیث جو 69 نمبر ہے صحیح البخاری میں، اس کا کیا اسنید جو ہوتا ہے حدیث کا ایک چین ہوتا ہے، یہ چین کتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے اسلامک لاء کیا ہوا ہے یونیورسٹی میں. اچھا. اب اس کا مجھے نہیں پتا، میرے پاس نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ کس نے ایویلیویٹ کیا ہے کہ اس پرٹیکولر حدیث کا چین کیا ہے. ان ادر ورڈز، ہلالی صاحب پتہ کلامی کی معذرت، اس وقت اسلامی نظریات کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر، ویلکم ٹو دی شو. کیا اعتراضات لگائے گئے ہیں اس بل کے اوپر، ذرا ہمیں الیبوریٹ کر دیجیے. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے ہم ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہلالی صاحب، آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. ہاں، تو میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، مگر یہ ایک چیز مجھے پتا ہے کہ 65 جو حدیث ہے صحیح البخاری کا، انگریزی میں اگر میں اس کو 69 وہ کہتا ہے facilitate things to people concerning religious matters، مانے جو religious matters میں facilitate things، مانے کہ اس کو پیچیدہ مت کرو، بتاؤ clearly کہ and do not make it hard for them، مشکل نہ کراؤ ان کے لیے، and do not make them. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، ایک بار پھر قطع کلامی کی معذرت. ہمیں اس وقت جوائن کر لیا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. سر، ویلکم ٹو دا شو. تھوڑا سا آپ ہمیں اگر الیبوریٹ کر سکیں کہ اس بل پر کیا کیا آپ نے اعتراضات لگائے ہیں. قبلہ صاحب، میں اوریا مقبول جان بول رہا ہوں. آج آپ کی لمبی تفصیلی میٹنگ ہوئی، ایک تو یہ بتا دیے گا کہ کون لوگ شریک تھے، پھر آپ کی لمبی پریس کانفرنس بھی ہوئی، تو آپ نے دونوں پہ جو بل پہ بھی اعتراض کیے ہیں اور امینڈمنٹ پہ بھی اعتراضات کیے ہیں. جی فرمائیے. بالکل، یہ تو پوری صورتحال ایسی ہے کہ ایک تو 2017 کا بل تھا، پھر 2018 میں وہ ایکٹ بن گیا. وہ ایکٹ کے لیے تو ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تھی، لیکن ہم نے خود سے پھر اس کا جائزہ لیا. اس وقت جو ہمارے زیر غور تھے کل اور پرسوں، وہ اصل میں رولز تھے، اور رولز کے علاوہ کچھ ترمیمی بل تھے سینیٹر محسن عزیز صاحب کا اور سینیٹر مشتاق صاحب کا اور سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب کا. تو یہ 3 بلز تھے، اور ہم نے طے یہ کیا کہ جو رولز بنے ہیں، یہ رولز دراصل وہ 2018 کا جو ایکٹ ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ، رائٹس پروٹیکشن ایکٹ، اس کے تسلسل میں ہے. تو اس وجہ سے اس ایکٹ پہ ہمارے تحفظات ہیں کہ ان میں کچھ حوالے جو ہیں، کچھ فقہ اور کچھ دفعات یہ غیر شرعی ہیں. اس حوالے سے اور اسی تسلسل میں ایکٹ، یہ جو رولز ہیں، ان رولز پر بھی ہمارے تحفظات. تو یہ ہم نے بطور خاص اجاگر کیا اس میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کو، یعنی خود جو صنف یا جنس کی شناخت کا تصور ہے، اس کو ہم نے بطور خاص اجاگر کیا کہ یہ بالکل غیر شرعی ہے، اور اس کی وجہ سے خدشات ہیں کہ بہت بگاڑ کی کیفیت پیدا ہوگی مستقبل.
اچھا یہ بتائیے گا، میں رولز پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو علم ہوگا کہ میں نے وہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے، تو رولز بھی ہم نے چیلنج کیے ہوئے ہیں شریعت کورٹ کے اندر۔ رول چیلنج آپ دیکھا تھا، رول میں باقاعدہ وہ جو اپنا اس کے ایک باڈی بنانے کے کہا گیا ہے، جی ہاں جی، ایک تو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے نا، اس کو تو چیلنج ہوتا ہے لا کے اندر موجود ہے۔ رول کے اندر یہ ہے کہ وہ سیکس چینجنگ جتنے بھی آپریشنز موجود ہیں اس کو بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ جا کے اپنی جنس کی شناخت تبدیل کر سکتے ہیں تھرو آپریشنز۔ بالکل جی، بالکل جی، بالکل جی جی جی۔ اچھا سیول ایسا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو جو امینڈمنٹ میں بتائیے گا کیا چیزیں جو ہیں جو ان کے محسن نذیر صاحب کے بل میں، کیونکہ وہ تو سینیٹر مشتاق وغیرہ نے باقاعدہ خاص طور پہ 2018 کو تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے تو ایک نیا بل بنایا ہے، مکمل ایک نیا بل ہے، ٹھیک ہے، اور جو سینیٹر محسن عزیز صاحب کا بل ہے، ترمیمی بل ہے، اس میں بنیادی جو بات ہے جو کہ ہم نے قرار کیا ہے کہ یہ زیادہ تر اسلامی نظریاتی کونسل کی آراء کے مطابق ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا اصرار ہے اپنے بل کے اندر کہ لفظ خنثی ہی استعمال کیا جائے، اور ٹرانسجینڈر کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے نکال دیا ہے اپنے بل۔ ٹھیک ٹھیک، انٹرسیکس جس کو کہتے ہیں، جی جی ٹھیک، انٹرسیکس جس کو کہتے ہیں، مخنث جو ہے وہ۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے وہاں کہا تھا کہ اب میں اگر جاتا ہوں نادرا کے پاس تو میں ایک برتھ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہوں، اور برتھ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر ایشو کرتا ہے، اگر کوئی میڈ بھی کرتی ہے تو وہ بیسیکلی ڈاکٹر کی بہاف ڈاکٹر کی جگہ پہ ہوتی ہے، چیلنج ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب اس کے امینڈمنٹ میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ جو ہے کنفیوژن کے وقت ڈاکٹر پہ جائیں گے، لیکن ہم نے تو کہا ہے کہ نہیں، ان کا ٹرانسجینڈر کا دو جگہ پہ ایگزامینیشن ہونا چاہیے، ٹرانسجینڈر انٹرسیکس کا، پیدائش کے وقت اور بلوغت کے وقت۔ تو آپ کی اس میں رائے کیا تھی اس کے اندر کونسل کے اندر؟ جی اس میں مختلف بلوں میں یہ گنجائش آ گئی ہے، سینیٹر مشتاق صاحب کے بل میں بھی ہے، اور ہماری سفارش بھی یہ ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تو لازمن ہو، اور اس میں پھر مختلف جو ایکسپرٹس ہیں اس RFA سے کے ماہرین، ان کو شامل کیا جائے۔ تو ہمارا اصرار یہ بھی آیا ہے، ایک رائے یہ بھی آئی کہ اس میں ایک عالم بھی ہو کہ جو بھی کیفیت ہو اس بندے کی، وہ خنثی مرد ہو خنثی عورت ہو، کہ پھر اس کے بارے میں شرعی رائے جو ہے وہ بھی لے لی جائے۔ اچھا آخری بات صرف پوچھنی تھی کہ اس کے آگے انہیریٹنس کے بھی مسائل بنیں گے، مطلب ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو خنثی ویسے ڈکلیئر کر دیا، یہ نہ کیا کہ وہ مرد ہے، پریڈومیننٹلی میل ہے یا پریڈومیننٹلی فیمیل ہے، تو اس پہ آپ کی رائے آئی شریعت کی؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں بالکل اس میں تو ہماری پہلے سے ایک امبریلا سفارش ہے، اور وہ ایک مجموعی سفارش ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس کا میلان مرد کی طرف زیادہ ہو، یعنی مرد کے حصے یا مرد کی علامات زیادہ ہوں، تو ان کے لیے وراثت میں بھی مرد کا حصہ ہو، اور جس کے لیے جس کے میلانات یا ان کا جو عورت کا حوالہ زیادہ ہو، تو پھر اس کے احکام بھی بشمول میراث کے احکام، وہ عورت کی میراث کے احکام ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ جی ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں پلیز۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنا سیکس چینج کر سکتے ہیں ایٹ ول؟ مانے جب آپ چاہیں آپ سیکس چینج آپریشن کر سکتے ہیں؟ مجھے تو کہا گیا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو گروپ آیا تھا ڈاکٹروں کا، انہوں نے ہمیں بریفنگ دی برتھ ڈیفیکٹ کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر حقیقی خنثی ہو یا انٹرسیکس ہو تو پھر ان کی گنجائش ہے کہ جہاں بھی ان کی علامات جس حوالے سے زیادہ ہوں تو اس کی طرف ان کا باقاعدہ علاج کیا جا سکتا ہے بشمول آپریشن، لیکن عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، تو پھر تو اسی میں آ جائے گا نا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا صاحب، ابھی کیونکہ آپ نے میڈیکل ایگزامینیشن کی بات کی تو اس پر خواجہ سراؤں کا ایک ریزرویشن سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جسمانی جو رائٹس ہیں ہمارے، پرائیویسی ہے، اس کی بریچ ہے، کیونکہ نارمل مرد یا عورت کا معائنہ نہیں کیا جاتا بلوغت کے وقت اس کو مرد یا عورت قرار دینے کے لیے، تو اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں میں سول سروس کیمپس کے امتحان میں گیا تھا، میرا مکمل میڈیکل ایگزامینیشن ہوا تھا۔ اچھا،
جو پولیس میں سروس میں جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں خواتین پولیس میں جانا چاہتا ہوں, شیو کرا کے تو وہ چلا جائے, اوکے جی میں میڈیکل ایگزام میرا پرائیویٹ ہے. سر یہ تو سروس میں جانے کی آپ کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں نا, کہیں بھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اور مجھے کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ڈاکٹر کرتا ہے نا, میں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہوں نا. فار ایگزامپل ایک باپ جو ہے اپنی کسی بیٹی کو کہتا ہے کہ وہ یہ بیٹا ہے, اور وہ جا کے اس کا تو نہیں کر سکتے نا. پوری دنیا میں یہ رول ہے. یہ جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پاکستان میں مسئلہ اس لیے بنی ہے کہ یہ رول ہے لیسبین اینڈ گیز کا. اچھا, دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی یہ ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے چونکہ یہاں پاکستان میں ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تو ٹرانسجینڈر کا وہ لیتے ہیں, سہارا لیتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کوئی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں اس بات پر؟ میں فائنل یہ کہہ دوں آپ کو کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ لیزبین جو ہوتا ہے, لیزبین عورت رہتی ہے, وہ چینج نہیں کرتی اپنے سیکس کو, وہ رہتی ہے ایز اے لیزبین. یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ سیکس چینج ان کا آتا ہے, they are in fact changing their sex. اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں نیچرلی میرے کروموسومز اگر زیادہ ہیں, میں نیچرلی جو اگر آپ میرے کو سیکس چینج کر سکتے ہیں اس لیے کہ I have more chromosomes of female, تو I want to look and be female in any respect. فزیکل دیکھیں, فزیکل پارٹس جس کے فزیکل پارٹ زیادہ پریڈومیننٹ انٹرسیکس کے, عام آدمی کے نہیں. جو پراپر میل ہے وہ سے کروموسوم ہوں یا نہ ہوں, جو پراپر فیمیل ہے اس کے کروموسوم ہوں یا نہ ہوں, جس کے فزیکل سیکسل پارٹس وہ ڈیفیکٹیو ہیں وہ کر سکتا ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیزبین رہ نہیں سکتے, یہاں وہ کرتے ہیں جنس تبدیل کر کے وہ رہتے ہیں, جہاں وہ میں نے بتایا نا کہ 26,000 لوگوں نے کی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.